नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने आपके सामने दुनिया के तौसी पसंदाना अज़ाइम रखे। हमने तारीख से मिसालें देकर आपको समझाया कि किस तरह दुनिया की तहजीबों की हकीकत, इनकी तश्कील और इनके इख्तिताम में जंगों का कलीदी किरदार है, और आने वाले दौर में किस तरह यही जंगें, खूनरेज़ी, कत्ल गारत दुनिया की जुग्राफियाई सियासत की हकीकतों को तश्कील देंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मणों और हिंदू सेहूनियों के दिल और दिमाग पे गालिब पाकिस्तान के खौफ के बारे में। हम आपको बताएंगे कि क्यों हिंदू मुशरिक पिछले 70 साल से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से खौफज़दा है। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो में हम पूरी दुनिया से मुसलमान उलमा, मशाइख और औलिया अल्लाह की इस खित्ता पाक सरजमीन से मुताल्लिक बशारतों को आपके सामने रखेंगे। जैसा कि हम पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अखंड भारत का नज़रिया हिंदुओं की 1000 साला गुलामी, खौफ और ज़िल्लत की पैदावार है। 1000 साल मुसलमानों के गुलाम रहकर ये खौफ हिंदुओं के डीएनए में शामिल हो चुका है। और ये भी एक तारीखी हकीकत है कि भारत के ऊपर पिछले 4000 साल से हमेशा गालिब और काबिज़ रहने वाली कौमों ने मगरिब से हमला किया। पिछले 1000 साल की तारीख में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि पिछले 75 साल पे भारत में हिंदुओं की हुकूमत है, लेकिन उनका खौफ और एहसास कमतरी कम इस वजह से नहीं हुआ कि इस हिंदुस्तान, जिसको ये भारत माता कहते हैं, इसको काट कर इस्लामी रियासत पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आई। पाकिस्तान का वजूद हिंदुओं के लिए बाइस ज़िल्लत और बाइस शर्म है। राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सब की आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूं, बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी झाड़ते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही। और यही एहसास ज़िल्लत भारतीयों के खून में शामिल हो चुका है। लिहाजा अब जबकि भारत एक न्यूक्लियर ताकत भी है, वो इस खौफ और ज़िल्लत का बदला लेना चाहते हैं और दोबारा से अखंड भारत बनाकर भारत माता को मुत्तहिद करना चाहते हैं। श्री अरविंद ने पाकिस्तान के बारे में बहुत स्पष्ट घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। तो जिसकी वास्तविकता नहीं है वो तो इतने दिन चल भी गया, एक गनीमत करिए, और धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा। जितनी जल्दी वह भारत के अंदर अपने को समाहित कर दे, वही देश के हित में है, उनके हित में होगा। ये तो अखंड भारत का नारा बुलंद कर, अखंड भारत बनना ही बनना, ये यही सच्चाई। हिंदुओं की मजहबी किताबों में भी एक अजीम जंग का जिक्र है जो कि महाभारत के तर्ज पे लड़ी जाएगी। हिंदू पंडितों का ये कहना है कि इस अजीम जंग से पहले अयोध्या में राम मंदिर की तश्कील होगी, जो कि अब से चंद दिन कबल तामीर हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मशरिक़ वस्ता में पाए जाने वाले यहूदी सहूनियों का ये कहना है कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे, जिसके बाद उनका मसीहा आएगा और वो फिर ग्रेटर इसराइल बनाएगा। इसी तरह हिंदू मुशरिकों का भी ये कहना है कि अखंड भारत बनने से पहले अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और भारत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा, और जो मुसलमान उस कत्लेआम से बच जाएंगे उनका शुद्धि परिवर्तन किया जाएगा, यानी उनको दोबारा वापस तलवार के जोर पे हिंदू बना दिया जाएगा। भारत ने
اپنی اس مسلم کش فیشسٹ سوچ کو اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں باضابطہ طور پہ شامل کر لیا. If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like a language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them. اکھنڈ بھارت ہو یا ہندو راشٹر، موہن بھگوت سے لے کر بھارت کی تمام قیادت کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ اپنی بھارت ماتا کو مسلمانوں سے پاک کریں گے، اور اس میں پاکستان شامل ہے. मातृ भूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है. उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा. حال ہی میں تعمیر ہونے والی بھارتی پارلیمان میں موجود اکھنڈ بھارت کا نقشہ اس بات کا واضح ثبوت اور نشانی ہے کہ ہندوؤں کا یہ خوف آنے والے دور میں اس خطے میں ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بنے گا. بھارتیوں کے اس خوف کی توجیہ ہندو مذہبی لٹریچر میں بھی موجود ہے، جس کے مطابق ہندوؤں کی تمام روحیں کشمیر کے کسی مقام سے آئی ہیں. اسی وجہ سے ہندو اپنی استھیوں کو گنگا ندی میں اس مقام پہ بہاتے ہیں جہاں پہ یہ ندی کشمیر کی طرف ٹرن کر رہی ہے. ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے وید دریائے سندھ کے کنارے لکھے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر ہندوؤں کا پیدائشی حق ہے. اور اگر رام جنم بھومی کے لیے کچھ کر دیا جا سکتا ہے، 500 برسوں کے بعد رام جنم بھومی واپس لی جا سکتی ہے، کوئی کارن نہیں کہ ہم سندھ واپس نہ لیں. اب سے 600 سال قبل لکھی اچوتنن داس کی کتاب بھوشیہ مالکا پورن کو ہندو مذہب میں بہت خاص اہمیت حاصل ہے. یہ ہندو پیشن گوئیوں کی ایک خفیہ کتاب ہے جس کے مطابق 2032 وہ سال ہوگا جب ستیہ یگ شروع ہو جائے گا. ستیہ یگ سے مراد سناتن دھرم کا پوری دنیا کے اوپر غلبہ ہوگا. لیکن اس ستیہ یگ سے پہلے اچوتنن داس کا یہ کہنا ہے کہ 6 سال اور 6 مہینے کے لیے انڈیا ایک لمبی جنگ کا شکار ہوگا، اور اس جنگ میں 13 مسلم ملکوں کا اتحاد اور چین مل کر بھارت کے اوپر حملہ کریں گے، اور یہ جنگ 2022 سے 2029 کے درمیان میں لڑی جائے گی. ہندو اس کتاب کو 600 سال بعد اب 2023 میں مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے ہندو عوام کو اس پیش گوئی پہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے اور بھی مذہبی کتابوں کے اندر لکھی ہے. جس طرح پاکستانی اور مسلمان غزوہ ہند کا انتظار کر رہے ہیں اور غزوہ ہند کا نیریٹو ایک بہت طاقتور نیریٹو ہے، اسی طرح ہندو برہمن ان پرانی پیش گوئیوں کو استعمال کر کے اپنی عوام کو بھی اکھنڈ بھارت کے لیے اکسا رہے ہیں. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے گاندھی کے قاتل نتھو رام گوڈسے نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کی استھیوں کو دریائے سندھ میں بہایا جائے، اور اسی وجہ سے مودی کی RSS نے اس کی استھیوں کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے. لہٰذا اکھنڈ بھارت اس وقت بھارت کا مذہبی اور سیاسی بیانیہ اور پالیسی بن چکا ہے، جس پر ہندو انتہا پسندوں، نہ صرف انتہا پسند بلکہ ہندو عوام جس کو انتہا پسند کر دیا گیا ہے، RSS، BJP، ان کی لیڈرشپ، سب کا ایمان کی حد تک یقین ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج بھارت میں آپ کو نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوازم کے علاوہ ہر مذہب کا قتل عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. I have recently expressed grave and growing concerns regarding the deteriorating situation of religious freedom and human rights in India. بھارت کو یہ خالصتاً ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں جس میں صرف ہندو رہ سکتے ہیں اور کسی اور مذہب کی اس ریاست میں گنجائش نہیں. پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال اس وقت بدامنی کا شکار ہے. اسی وجہ سے بھارت کو یہ ایمان ہو چلا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے اپنے اکھنڈ بھارت کے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. بھارتی اپنا اکھنڈ بھارت کے خواب کو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے خواب کے ساتھ بھی منسلک کرتے ہیں. اکھنڈ بھارت کے فرضی نقشے کی سرحد جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے گریٹر اسرائیل کی سرحد شروع ہوتی ہے. دنیا کی جغرافیہ سیاست میں اس وقت بننے والے حالات بظاہر بھارت کے مفاد میں نظر آتے ہیں. بھارتی صہیونی اور یہودی صہیونیوں کا آپس میں ایک گہرا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے. مسلمان پوری دنیا میں اس وقت تباہ حال، بربادی، انتشار، فرقہ واریت، لاسانیت کا شکار ہیں. مسلمانوں کی کوئی قیادت اس وقت نظر نہیں آ رہی. نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر امت تقسیم ہے اور تکلیف میں ہے.
ان حالات میں بھارت کی صہیونی قیادت کو یہ ایمان ہے کہ وہ اپنے یہودی اور عیسائی صہیونیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے پاکستان پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اپنی بھارت ماتا کو متحد کر سکتے ہیں، اکھنڈ بھارت کا خواب پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ چاہے بھارتی صہیونیت ہو یا یہودی دہشت گرد، ان تمام کے عزائم کے درمیان میں پاکستان اور پاک فوج کھڑی ہے۔ پاکستان کا وجود اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کے وجود کی نفی ہے۔ پاکستان کا ہونا اسرائیل اور بھارت کے زہر کا تریاک ہے۔ آخری دور میں اٹھنے والے تمام فتنوں کے بارے میں اسی وجہ سے ہمیں اب سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، اور یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ ایک غیر عرب فوج اٹھے گی اور آخری ایام میں امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گی۔ اسی وجہ سے بابا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح الفاظ میں یہ فرما دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس خطہ زمین سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے وہ پاکستان ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بانی پاکستان قائد اعظم نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا کہ بہادر یار جنگ، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اوائل ایام یعنی دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واضح حصے ہیں، یعنی مکی اور مدنی دور۔ میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ مکی دور تنظیم ملت کا دور ہے۔ میں اپنے آپ میں مسلمانان ہند کو منظم کرنے کی اہلیت پاتا ہوں اور مطمئن ہوں کہ میں یہ فریضہ ادا کر سکوں گا، مگر مدنی دور دفاع ملک و ملت اور جہاد کا دور تھا۔ میں اپنے آپ کو جہاد اور غزوات کے تقاضات میں ملت کی رہنمائی کے قابل نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کرے جب ملت کو جہاد جیسی اہم ذمہ داری کرنی پڑے تو اللہ خود اس ملت کو کوئی مرد مجاہد عطا فرما دے۔ ہندو صہیونی اکھنڈ بھارت تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی کتب اور احادیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے کہ جس کے مطابق آخری دور میں ایک مسلمان فوج ہندوستان کو پھر سے فتح کرے گی اور ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ جس طرح فلسطین پہ قابض یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث پر ایمان کی حد تک یقین ہے کہ جن کے مطابق آخری دور میں مسلمان یہودیوں کو پتھروں کے پیچھے سے نکال نکال کر قتل کریں گے، اسی طرح ہندو صہیونیوں کو بھی اس بات پر ایمان کی حد تک یقین ہے کہ مغرب یعنی پاکستان سے ایک فوج آئے گی اور ہندوستان پہ حملہ کرے گی۔ اسی خطرے کا سدباب کرنے کے لیے ہندو پیش رفت کرتے ہوئے پہلے پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ غزوہ ہند کو روکا جا سکے۔ حضور نے فرمایا، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے، پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے۔ عصابت تغزو الہند، ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا، وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم،
علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ آج سے 900 سال پہلے ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج کل کے دور کے بارے میں بہت حیرت انگیز پیش گوئیاں فرمائیں۔ آپ نے ہند سے اٹھنے والے تمام فتنوں کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا اور یہ بھی فرمایا کہ کس طریقے سے بھارت پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کرے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا دریائے اٹک خون سے 2 دفعہ سرخ ہوگا۔ جنگ کے آغاز میں تو مسلمانوں کو شاید نقصان اٹھانا پڑے، لیکن جب مسلمان فائٹ بیک کریں گے اور جوابی حملہ کریں گے تو دلی پر قبضہ کر لیں گے، کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیش گوئیاں بڑی واضح طور پہ مسلمانوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور اسی وجہ سے بھارتی اسٹیبلشمنٹ میں غزوہ ہند کو لے کر جو خوف شامل ہے، اسی خوف کی وجہ سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں بھارت میں بینڈ ہیں۔ جہلم کے ایک مشہور بزرگ بابا عرفان الحق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بننے کا اس کے سوا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ اس خطہ زمین سے غزوہ ہند لڑا جائے گا۔ آخری زمانے میں میرے آقا نے ایک حکم نازل فرمایا، ایک بات کی۔ آپ نے فرمایا ہند میں غزوہ ہند ہوگا اور اس کے شرکاء میرے اولین کے برابر ہوں گے، اور وہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوں گے کچھ کو قتل کریں گے، کچھ کو قید کریں گے، فتح یاب ہو کر شام میں عیسیٰ کی فوجوں سے جا ملیں گے۔ یہ جس دن میرے آقا نے فرمایا تھا پاکستان اس دن بن گیا تھا۔ وہ تھا پاکستان کے وجود میں آنے کا دن، جس کا مقصد یہ تھا اس بستی کے بنوانے کا کہ اس کے ہاتھوں، یہاں کے رہنے والوں کے ہاتھوں شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہوگا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم دنیا غزوہ ہند اور پاکستان کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور صوفی بزرگ عالم شیخ نور جان، جن کے طلباء پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کا اس معاملے میں کہنا کچھ یوں ہے۔ The battles of the last days and Ghazwat al-Hind, and that will be all under these tajallis. So this is a big sign of immense support from Imam Ali Salam. And when you hear the rhetoric of these people become more and more aggressive, then something dangerous is coming. And Prophet ﷺ also warned, don't ever wear saffron. For men, don't wear that color. And why? Because it's a color of their belief and the atrocities in which they put upon humanity, and the atrocities in which they will put upon humanity. And the Prophet ﷺ said, if you have it, burn it. یہاں پر شیخ نور جان نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ آنے والے دور میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، جس کے نتیجے میں بھارت سے صہیونیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس جنگ کا نام غزوہ ہند ہے۔ اس کلپ میں شیخ نور جان نے سیفرون رنگ کا ذکر کیا ہے، جو کہ واضح اشارہ ہے RSS اور BJP کی قیادت کی طرف، جن کو آج کل کی عام اصطلاح میں The Saffron Terrorists کہا جاتا ہے۔ گجر خان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے ایک عظیم اسکالر ڈاکٹر احمد رفیق اختر کا اس عظیم جنگ کے بارے میں کچھ یوں کہنا ہے۔ آپ کے لیے آخری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو نعیم بن حماد نے اسے حمادی میں نقل کیا اور کہا، یہ ذرا غور سے سنیں گا، یہ کیوں ہوا ایسا، کیوں ہوا اٹامک اسٹیٹ بنا، کیوں آپ ایک غالب مسلمان قوت بنے، اس کی آپ کو پوری وضاحت مل جائے گی۔ اور فرمایا کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے، اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور اس کے عمراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ۔
As simple as that. یہ ڈیسٹنی ہے پاکستان. جو مرضی کر, تندی باد مخالف ہو یا منافقان غم گسار ہوں, جو مرضی کر, ultimate destiny of Pakistan is very simple. A battle with India. Inshallah they'll come out victors. And also a battle with Israel, where they will side with the Prophet. آپ ہوں, میں ہوں, یا ہمارے آنے والی ایک نسل ہو, اللہ تعالیٰ نے یہ مقدرات, کیونکہ کتاب لکھنے والے وہی ہیں. لاہور کی مشہور روحانی شخصیت سید سرفراز احمد شاہ بہت عرصے سے بھارت کے ساتھ ہونے والی اس جنگ کے بارے میں اپنے لیکچرز اور تصنیفات میں آگاہ کرتے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں, بھارت کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ضرور ہوگی, اور اس جنگ میں انشاءاللہ بفضل خدا ہم سرخرو ٹھہریں گے, اور نتیجتاً پاکستان کو اسلامی دنیا کا لیڈر مان لیا جائے گا. شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ ہونے والی پاک بھارت جنگ میں پاکستان اپنے بے تحاشا مین اینڈ مٹیریل لاسز کے باوجود فتح یاب ہوگا, اور انشاءاللہ اس جنگ کے نتیجے میں ہم بغیر پاسپورٹ کے پانی پت جا سکیں گے. اس ملک کو رب تعالیٰ نے قائم کیا تھا ایک مقصد کے تحت, اور رب تعالیٰ اپنے پلانز, اپنے ڈیزائنز ضرور پورے کرتا ہے. بات اس سے مقررہ کی ہے, اس ملک کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیڈ لے گا, اور مسلم ورلڈ کے لیڈر کے طور پر اپنا رول پلے کرے گا, جس سے کام لے لیا جائے گا جس کے لیے رب تعالیٰ نے اسے بنایا تھا. مشہور مذہبی اسکالر ثاقب رضا مصطفی غزوہ ہند کی احادیث کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا. یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا, جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے. صوفی بزرگ علامہ مقصود الہی نقشبندی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ آنے والے دور کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے. یہ میرے رب کا فضل ہے, جس کو چاہتا عطا کرتا ہے. اس اسلام کی باغ دوڑ مجاہدوں کی کمان اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کے حوالے کی. یہ وقت بہت قریب ہے, چند سالوں کے اندر اندر, صدیاں نہیں کہہ رہا ہوں, چند سالوں کے اندر اندر اللہ نے اس پاک فوج کو عظمت دینی ہے, وہ شان دینی ہے, وہ مقام دینا ہے. یہ کوثار کے لوگ, یہ جو ایجنسیاں ہیں, پہاڑی لوگ ہیں, یہ ان کے دائیں بائیں ہوں گے. یہ اللہ کے مجاہد بندے کھڑے ہوں گے. کشمیر فتح ہوتے ہوتے ہندوستان فتح ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو یہ قافلہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہو اور آپ دائیں بائیں کھڑے ہو کے وقت گزارنے, وقت ضائع کریں. قدرت اللہ شہاب نے عطیہ صاحبہ نامی ایک درویش خاتون کا ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں, میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک خونی جنگ ہوگی. ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, کشمیر ہمیں مل جائے گا, پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی, ہم دہلی پہ قابض ہو جائیں گے. بھارت کے خلاف یہ فیصلہ کن جنگ ایک جامع تصور ہے. یہ جنگ سیاست, مذہب اور جنگی قوانین کا ایک منفرد امتزاج ہے. اس بارے میں پاکستان کے مشہور دفاعی تجزیہ کار اور افغان جہاد کے مجاہد سید زید زمان حامد کا کہنا کچھ یوں ہے. اور پاکستان کو اللہ نے بنایا کیوں تھا؟ اللہ کے رازوں کو سمجھو. اس پاکستان کو اللہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ غزوہ ہند لڑنا ہے. حضور کی اس حدیث میں پورا ہونا ہے کہ ہندوستان پر مسلمان دوبارہ قبضہ کریں گے, اور جس کے لیے پاکستان کو ایک فوجی طاقت اور ایٹمی قوت بننا تھا. یہ پاکستان کے بننے کی وجہ ہے, باقی نہیں ہے. حضور کی حدیث ہے, لازم ہونا ہے. امید باقی نہیں, ہونا ہے. اس میں انشاءاللہ کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ حضور کا حکم ہے. اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ شاید اللہ چاہے یا نہ چاہے. حضور نے فرما دیا ہے, ہونا ہے. خلافت اللہ منہاج النبوہ نے بھی قائم ہونا ہے, کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ ہونا ہے.
اب صرف نصیب ان لوگوں کا ہے کہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اس کو عمل پذیر کریں گے. وہ خوش نصیب کون ہو؟ آج صاحب نسبت لوگ، صاحب اہل بصیرت کہتے ہیں کہ جو اس پاکستان کے دفاع میں ایک اینٹ بھی رکھتا ہے وہ غزوہ ہند میں شامل ہے. غزوہ ہند اب سرحدوں پہ نہیں لڑا جائے گا صرف کہ فوجیں آگے جا کے ٹینکوں سے لڑ رہی ہوں گی، پوری قوم لڑے گی. جنگیں شہروں میں ہوں گی، ہو رہی ہیں نا، ہو رہا ہے نا معاملہ شہروں میں. جو حضور نے فرما دیا اس نے ہو کے رہنا ہے. خوش نصیب لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کون اس خوش نصیب کا حصہ ہے. ناظرین، یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ تو سوچ ہی رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں. بابا اشفاق احمد کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، معجزے سے بنا تھا، معجزے سے قائم ہے، اور جو اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیا جائے گا. یہ ملک، یہ پاکستان، یہ حضرت صالح کی اونٹنی ہے. اس کا احترام اور اس کا ادب ہم پر واجب ہے. حکومت کا بالکل خیال نہ کریں، حکومت والوں کے نہ ادب کریں، ان کو نہ مانیں، جو کہنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کہیں، مجھے کوئی لیکن اس ملک کے، اس سرزمین کے، اس دھرتی کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے اور بڑے عذاب کی صورت میں گزریں گے. الحمدللہ کہ ابھی تک کسی نے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی. باریکیاں سی نکال کے کچھ سیاست میں سے الٹی پلٹی باتیں بیان کرتے چلے جاتے ہیں. عصر حاضر کے عظیم درویش بزرگ حضرت واصف علی واصف کا غزوہ ہند کے بارے میں کچھ یوں کہنا ہے. انڈیا کے ساتھ تو ایک بار آپ کا جو ہے نا میدان بننا ہے کروکشیتر. یہ جو لکھا ہوا ہے نا پکا کتابوں میں کہ ایک دفعہ یہ ہونا ہے کہ تمہارا جو ہے نا تکمیل نہیں ہوتی ہے کہ کشمیر نہ ملے اور دلی نہ ملے. حضرت واصف علی واصف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. اور فیصل آباد کی مشہور ہستی حضرت صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستانیوں کو آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر کچھ یوں دکھا کے گئے. ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عام کے فیصلے ہوا کریں. ہے کہ نہیں؟ بندے بنتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے. یہ قول جو ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں، ہمارا کیا قول ہے؟ یوکرین اور رشیا کی جنگ اور مشرق وسطیٰ میں ہونے والی تباہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا بہت تیزی سے جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے. دنیا میں ہونے والی یہ تباہی، بربادی، قتل و غارت، خونریزی اور افراتفری کی وجہ سے دنیا کی تمام ایٹمی طاقتیں اپنے بارڈرز کو وسیع کرنے کے لیے بڑی بڑی جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں. ایک طرف رشیا یوکرین پر حملہ کر کے اپنے بارڈر کو بڑھا رہا ہے، دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں اسرائیل گریٹر اسرائیل کا گول اچیو کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف فار ایسٹ میں چائنا ون چائنا پالیسی کے تھرو تائیوان کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے. اس سارے ماحول میں پاکستان کے داخلی انتشار کا فائدہ اٹھا کر بھارت بھی اپنا اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے. بھارتی لیڈرشپ کے جارحانہ بیانات اور پاگل پن کی حد تک ان کا جنگی جنون اور جنگی تیاریاں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے. ہندو تو اس کو اکھنڈ بھارت کی جنگ سمجھ کر پاکستان پر مسلط کریں گے، مگر مسلمان عقیدے کے مطابق یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں کی تکمیل ہوگی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں غزوہ ہند کے بارے میں فرمائی ہیں. بھارت کی جانب سے اکھنڈ بھارت کے لیے پاکستان پر حملہ مسلمانوں کے لیے غزوہ ہند کا آغاز ہوگا. جنگ یہ شروع کریں گے، ہم صرف یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب دہلی سے پہلے ہم نہیں رکیں گے، ختم ہم کریں گے اس کو.